बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस जादू की जो पूरी दुनिया में एक हकीकत है, सर चढ़कर बोलता है। अभी रिसेंटली ट्रंप ने उस जादू का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन जीता है। वो जादू जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को अपना कमाल दिखा चुका है, जिसको इमरान खान ने अपने कीबोर्ड वॉरियर्स कहा था, एक हकीकत कहा था कि पूरी दुनिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल जो है वो सोशल मीडिया है। अब क्या ऐसा हुआ है कि पीटीआई के अंदर से लोग इस सोशल मीडिया को नापसंद करना शुरू हो गए, क्योंकि पीटीआई का हर वो शख्स, हर वो कारकुन, हर वो इन्फ्लुएंसर, हर वो जिसको कहते हैं ना जो खुद से काम करने वाला, जो हमदर्दियां रखने वाला, वो इसमें अपना हिस्सा डालता है। कोई एक भी लफ्ज, कोई एक भी बोल उसकी नजर से छुप नहीं पाता। माजी में कुछ कहा हो या फिर अभी उनके किसी के बयानात में तजाद हो, वो निकाल कर आपके सामने ले आते हैं कि ये देखें। अब शेख वकास अकरम ने एक बयान दिया है, उसके बाद जनाब शेर अफजल मरवत साहब वो जब भी जुबान खोलते हैं कुछ ना कुछ गांधी बोलते हैं। अब उन्होंने एक बयान तो दिया है, लेकिन उस बयान को आधा मैं अभी आपको सुनवाता हूं कि उस पर रद्द अमल क्या है और पूरा बयान क्या है। एक हकीकत आप जान लें कि पीटीआई के पास इस वक्त जो रवायती मीडिया, जिसको हम टीवी कहते हैं, न्यूज़ चैनल या अखबारात कहते हैं, उसको देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास बचा हुआ है सोशल मीडिया। 8 फरवरी को जब बहुत से लीडर जो अब बातें कर रहे हैं, जब घरों में छुप कर बैठे हुए थे, तो यही कीबोर्ड वॉरियर्स थे जिन्होंने बोर्ड तैयार किए थे। आपको याद होगा कि आप सिर्फ हल्का नंबर डालें, बैंगन मिला हुआ है, थाली मिली हुई है, ट्रैक्टर मिला हुआ है, क्रेन मिला हुआ है, बूट मिला हुआ है, चमचा मिला हुआ है, कुछ भी मिला हुआ है, वो बताते थे कि इस हल्के में हमारा असल में कैंडिडेट ये है, उसका निशान ये है, आपने वोट इस निशान को देना है। जिनकी बुनियाद पर ये लोग इलेक्शन जीत कर आए हैं, अब वो बातें उन्हें सुना रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब ने भी उन्हें भरा बुला कहा। मैं वो अल्फाज तो नहीं दोहराता, लेकिन वो भूल गए कि इलेक्शन से 4 दिन पहले जो पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उन्होंने ट्विटर, फेसबुक पर ऐसे पेजेस तैयार किए थे, ऐसे बोर्ड्स तैयार किए थे कि जब वो कंपेन नहीं कर पा रहे थे तो वो उनकी कंपेन चला रहे थे। ये जादू उन्होंने 8 फरवरी को साबित किया कि कितना पुरअसर है, इसमें कितनी ताकत है। हर शख्स ने सोशल मीडिया से फायदा उठाया। जब कोई भी बैनर नहीं लगा हुआ था, जब कोई भी कुर्सियां लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिरयानियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो यही लोग थे जो पीटीआई की असल बैकबोन थे, जिनको 1 रुपया भी पे नहीं किया जाता और अपनी जिम्मेदारी समझ के वो सब लोग ये काम करते हैं। अब उन पर इतना गुस्सा क्यों? शेर अफजल मरवत साहब कहना क्या चाहते थे और कह क्या गए? क्या उनको ये मुखातब होना चाहिए था पूरी की पूरी सोशल मीडिया टीम से, या फिर जिनसे उन्हें शिकवा है, वो मैं क्लिप आगे जाके आपको सुनवाऊंगा, जिस पर अब लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए कि असल में उनका कहने का मकसद ये था। जो वो कह चुके, पहले वो सुनिए और उसके बाद मैं बताता हूँ कि उस पर तनकीद के बाद हो क्या रहा है। लेकिन ज़हन में ये चीज़ रखिए कि अभी 5 नवंबर को हमने इस जादू का असर अमेरिका में देखा। ट्रंप की आप कंपेन देख लें, दुनिया से बिल्कुल अनोखी हट के वो कंपेन चली है। एक भी टीवी चैनल को, ज़हन में रखिए, एक भी टीवी चैनल को ट्रंप ने इंटरव्यू नहीं दिया, कैंपेन नहीं की। जनाब इंटरव्यू दिया पॉडकास्ट पे या फिर ट्विटर पर, उसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया। और फिर हकीकत देखें, रवायती मीडिया हमें क्या बताता रहा, वहां पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर भी अगर हम टीवी स्विच करें तो वहां पर इमरान खान माइनस है, इमरान खान की तस्वीर माइनस है, इमरान खान की स्टेटमेंट माइनस है, और जो पसंदीदा पीटीआई के लीडर्स हैं उनको इजाजत है वो आके बोले और पार्टी का मौक़िफ़ बयान करें। बहुत सी ऐसी हकीकतें हैं जो हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि ये वक्त नहीं है उन लोगों की जो असल शक्ल है ना वो आपको दिखाने की। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी हकीकत खुद आके बता देते हैं कि हम यहाँ से बोलते हैं। उनके पीछे कौन है जो सिक्का डालते हैं और ये चाबी वाले खिलौने आगे चलना शुरू कर देते हैं। बहुत से अभी पीटीआई में ऐसे लोग हैं। अभी आपने बहुत कुछ देखना है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि वो इमरान खान ने कहा था ना, कोई रह तो नहीं गया। तो लगता यही है कि अभी बहुत से हैं जो रह गए, जो वक्तन फवक्तन अपनी असल शक्ल जो है वो हमें दिखाते हैं। इसी सोशल मीडिया के लिए जनाब एक पिटीशन भी दायर हुई है कि इस मुल्क में इंटरनेट स्लो है, वीपीएन बंद किया जा रहा है, ट्विटर इस मुल्क में पिछले साल से बंद है। तो हकीकत जानते हैं ना, शैतानी मीडिया कहा जाता है, पेड कहा जाता है, रोबोट्स कहा जाता है, पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन इसी हकीकत को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स पार्टी जब वो लाखों रुपए लगाकर सोशल मीडिया टीमें उन्होंने बिठाई हुई हैं। आप सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हालत देख लें, जो ट्रोलर किस्म के यूट्यूबर थे, ट्विटर पर वो गालियां सिर्फ पीटीआई को देते थे, उनको लाखों रुपए की नौकरी पर रख लिया है। वो क्या मंजन बेच रहे हैं, सिर्फ ये ट्रोलिंग। ये एक हकीकत है, माने हर जमात को
اس کی ضرورت ہے. لوگ پیسے لگا کے یہ کام کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو 1 روپیہ نہیں لگانا پڑ رہا. اور تکلیف دیکھے کیا ہے جناب, یہ شیطانی میڈیا تھا, پلے کہا گیا, کرائے کے صحافی کہا گیا, کیا کچھ نہیں ہم نے سنا, صرف اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. اگر یہ سوشل میڈیا کی تکلیف نہ ہو, وہ جو ہم بچپن سے ایک چیز پر ایمان رکھتے ہیں نا کہ کلمہ حق وہ ہے جس سے جابر حکمران کو تکلیف ہو یا کافر کو تکلیف ہو, جناب اسی شخص کو, اسی نظام کو, انہی طاقتوروں کو تکلیف کس سے ہے جناب؟ سوشل میڈیا سے. یہ سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کی طاقت ہے, اب اس پر تنقید کرنا, اسے برا بلا کہنا اور اسی پر جو ہے نشتر چلانا, وہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ شیر افضل مروت صاحب نے جو بیان دیا وہ پہلے سنیے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. لیڈرشپ میں سے جو بندہ بات کرتا ہے, لیٹس سٹ ٹوگیدر, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, کوئی سولوشن ڈھونڈتے ہیں. آپ ہی کے ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان تحریک انصاف کے اس کے اوپر کمپرومائزڈ کا ایک لیبل لگا دیتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ آپ کی لیڈرشپ میں کمپرومائزڈ لوگ ہیں؟ میں سیکٹری انفارمیشن جو ہمارے شیخ وقاص صاحب ہیں اور سی ایم علی امین خان کے ان باتوں کی آج کھول کے تائید کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کبھی کبھار میں سوچتا بھی ہوں کہ یہ مقاصد بھی پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کاروں نے تمام حاصل کر لی ہے جی, لیکن جو ظلم انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ حد درجہ زیادہ ہے. اور یہ کیوں کیا ہے؟ یہ سزا ہمیں جو ملی ہے یہ ان ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ لوگ اگر گالم گلوچ سے باز آ جائیں, ریاست کو گالیاں نہ دیں اور ایک حد میں رہتے ہوئے تشہیر کریں خان کی پی ٹی آئی کی, ہم نے کبھی ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے نام پہ اداروں کو گالیاں دیں. اور آپ یقین کریں یہ جو عدت کا کیس خان پہ بنایا گیا یہ بیسیکلی اس ڈیجیٹل جو آپ کہہ لیں ایڈونچر کے اس ایڈونچر کا جو باہر بیٹھ کے جنہوں نے کردار کشی کی تھی, جرنیلوں کی, ایکٹرسوں کا سکینڈل نکالا تھا, اس کا خمیازہ تھا جو ہمیں بھرنا پڑا. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے ریاست پاکستان کو گالی دے رہے ہیں اور لا علمی میں یا ان کو مس گائیڈ کر کے پی ٹی آئی کا لیبل لگا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ گویا پی ٹی آئی کا ورکر جو ہیں جو قطعاً غلط ہیں, لیکن جو جن کو علم نہیں ہے ان کو علم ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ناجائز استعمال کی بھی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. خدارا اس سے باز آ جائیں اور ایسے لوگوں کی پیروی چھوڑ دیں, کیونکہ ہم سیاست آئین قانون کے دائرے کے اندر کر رہے ہیں. بے شک ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈلتے ہیں لیکن ہم جرنیلوں کو گالیاں نہیں دیتے ہیں, ہم فوج کو گالیاں نہیں دیتے ہیں. اور جو لوگ یہ گالیاں دیتے ہیں وہ ان کا غصہ جو ہے وہ پھر پارٹی پہ نکلتا ہے اور وہ ورکر اور لیڈر سب پہ نکلتا ہے, پھر وہ سب پہ نکلتے ہیں. اور میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ ظلم جو ہے اس کی واحد وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ یہ جو چند لوگ ہیں جو ننگے ملت ننگے قوم ہے اور پاکستان سے باغی ہوئے بگوڑے ہیں, انہوں نے جو ہے ابیوز کیا ہے. اور سمجھ آنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرنا یا ان کے پیغام کو پھیلانا یہ ملک دشمنی بھی ہے اور پی ٹی آئی دشمنی بھی ہے. مروت صاحب میں کچھ نام لے رہا ہوں, ذرا کیٹیگوریکلی ڈیفائن کر دیجیے گا. پاکستان سے باہر تو قاسم سوری صاحب بھی ہیں, شہباز گل صاحب بھی ہیں, حیدر مشوانی صاحب بھی ہیں, زلفی بخاری صاحب بھی ہیں, ملائکہ بخاری صاحبہ بھی ہیں, اور پھر کچھ بلاگر جس طرح کے وہ ایک راجہ صاحب ہیں وہ ہیں, کچھ ایک کینیڈا سے مہدی صاحب ہیں. آپ ان سب کو اس لسٹ میں رکھتے ہیں تمام لوگوں کو؟ میں صرف یہ جو 2 آخری نام بتائے نا, راجہ جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے, روزانہ بیٹھتا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتا ہے میں نے کیس میں 24,000 پاؤنڈ دینے ہیں جی, اوقات ان کی یہی ہے. اور ایک اور دوسرا بدبخت جو کینیڈا میں بیٹھا ہے, اور یہ دونوں کورٹ مارشل ہوئے ہیں, ریٹائرڈ یا ڈسمس شدہ فوجی ہے. ان لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو. باقی جو نام آپ نے لیے وہ تو ہمارے محترم دوست ہیں اور پی ٹی آئی کے اور خان کے ٹائیگرز ہیں, ان کے لیے ہمارے دل میں احترام ہے. یہ وہ 2 لوگ ہیں اور 3-4 اور لوگ ہیں. پاکستان کے اندر سے بھی لوگ ہیں. میں آج آپ کے تھرو بتا دوں کہ ہمارے اپنے کچھ لوگ ان کو اطلاعیہ کرتے ہیں. ابھی خان سے ملاقات ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ بات ان کے پاس پہنچ جاتی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے پارٹی اور میں جانتا ہوں اس شخص کی حالت دیکھیں, یہ پورے کا پورا کلپ ہے, یہ بالکل ایڈیٹڈ نہیں ہے, یہ وہ پوری بات ہے جو شیر افضل مروت نے کی. آدھی بات جو ہے وہ اس وقت ٹویٹر پہ وائرل ہے, اس میں بھی اور اس میں بھی قابل اعتراض چیزیں تو ہیں. اگر آپ کو ہمت ہے
تو ان دونوں کے نام آپ لیتے، شروع میں لیتے، اینکر کو انٹروین کرنا پڑی 2.5 منٹ کے بعد جا کے. یہ تو تھوڑا میں نے فاسٹ پیس پہ چلایا ہوا تھا. 2.5 منٹ کے بعد اس شخص کو، رائے ثاقب کھرل صاحب کو، جا کے یہ بتانا پڑا کہ آپ کی مراد کیا ہے. پوری کی پوری سوشل میڈیا ٹیم ہے یا پھر عادل راجہ اور حیدر مہندی ہے. پھر اس شخص نے بتایا کہ ہاں یہ جو 2 آخری آپ نے نام لیے ہیں، آپ کھل کے نام لیں. جس طرح آپ بلنٹ بولتے ہیں، اوپن بولتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ آپ کو کہا جاتا ہے، بلکہ منہ پٹ کہا جاتا ہے، آپ ان کے نام لیں. آپ نے آرگومنٹ بلڈ کیا جا کے پوری سوشل میڈیا ٹیم پہ کہ ان کی وجہ سے حیدر مہندی یا عادل راجہ کہیں سے بھی پی ٹی آئی کے نہیں ہے، کہیں سے بھی ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. وہ دونوں فوج کے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں بگوڑا کہا جاتا ہے، بلکہ ریٹائرڈ کیا ہے، کورٹ مارشل کیے ہوئے لوگ ہیں. ان کو اس ملک میں ایکسیپٹنس پی ٹی آئی کے اندر ہے نہیں ہے وہ الگ چیز ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے باہر بھی رہ کے بولتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں ان پر وہ بات کرتے ہیں، حقیقت بیان کرتے ہیں، تو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. عادل راجہ اور حیدر مہندی کافی عرصے سے بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ یہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ رانگ نمبر ہے. بہت سے ٹویٹس انہوں نے کیے، بہت سے ثبوت بھی دیے. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، پہلی چیز یہ ہے کہ میں ان دونوں کی حمایت بالکل نہیں کر رہا، لیکن یہ جو سیاست دان ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو متعدد جگہوں پر نقصان پہنچایا، ان پر بھی بات ہونی چاہیے. کون ہیں جو رانگ نمبر ہیں، کون ہیں جو عمران خان کا نام یوز کر رہے ہیں، کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے، کون ہے جو مسلم لیگ نون کے حلقوں سے رابطے میں ہے. وہ اس شخص کا نام شیر افضل مروت آپ نہیں جانتے؟ خواجہ آصف صاحب کی ملاقات پر عمران خان نے کیا رد عمل دیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا رجیم چینج پر اس شخص نے سعودی عرب کا نام لے دیا تھا. عمران خان کا کیا رد عمل تھا؟ کیا اس شخص کو بھول جائیں گے آپ کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو اس شخص نے کیا کہا تھا، رؤف حسن صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا ہم نہیں جانتے عمر ایوب صاحب کے بارے میں یہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں، پنجاب کے لوگوں کے بارے میں یہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں؟ سب یاد ہے. لیکن پی ٹی آئی نے متعدد چانسز ان کو دیے. یہ جو آدھی بات پھیلا کر ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے وہ غلط ہے. پوری بات معاف کیجیے گا، پوری بات سننے کے بعد اپنی رائے کام کیجیے، اور پھر سوشل میڈیا کی پاور کو استعمال کرنا پی ٹی آئی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ ہمدردیوں کی بیس پر یہ فرض سمجھ کر پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں. ٹک ٹاک کھولیں، ٹویٹر کھولیں جس کو ایکس کہا جاتا ہے، فیس بک کھولیں، یوٹیوب کھولیں، کوئی بھی ایک پلیٹ فارم اے آئی کا استعمال پی ٹی آئی سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کیا شیر افضل مروت صاحب کسی ایک شخص کو پیسے دے کر یہ چلواتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو پیسے لے کر، جسے پیڈ کہا جاتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہو؟ بالکل نہیں. سوشل میڈیا کا مقابلہ روایتی میڈیا سے بالکل بھی نہیں ہے. اس وقت تو روایتی میڈیا کو لتاڑ کے ختم کر کے رکھ دیا اس شخص سوشل میڈیا نے. آپ ایک چیز شروع میں نے اپنے بیانیے میں بتایا تھا، ابتدائیے میں بتایا تھا کہ ایک حقیقت امریکہ نے ایکسیپٹ کیا، دنیا کی ایڈوانس ترین سپر پاور ہے. وہاں سوشل میڈیا کی طاقت سے ایک چینل سے ٹرمپ کے ساتھ تھا، فاکس نیوز، اور باقی سب کا سب میڈیا، گودی میڈیا یا کسے کہتے ہیں پیڈ میڈیا، روایتی میڈیا، لیگسی میڈیا، وہ سارے کا سارا تھا کملا ہیرس کے ساتھ. کیا ہوا؟ سچ سامنے آ گیا. لوگوں نے اتنی کمپین چلائی کہ آپ کی سوچ ہے. اور اب امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جن ملکوں میں پابندیاں لگائی گئی ہیں سوشل میڈیا پر، وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. وہ بیان تو میں آپ بلکہ ٹویٹر پر جا کے، ایکس پر جا کے ٹرمپ کا یا پھر ایلان مسک نے جو ٹویٹ کیے ہیں وہ جا کے چیک کر لیجیے. اب ہمیں بھی جب اصل خبر چھاننا ہوتی ہے کہ یہ اس کی ریالٹی کیا ہے، ہمارے پاس آفسز میں جو نیوز چینلز ہیں ان کے اندر بھی سنسر ہو کے خبر جب آتی ہے تو پھر کاؤنٹر چیک کے لیے ٹویٹر کا سہارا لیتے ہیں، وہاں سے جا کے دیکھتے ہیں. جہاں پر ماضی میں جب صحافت ہوتی تھی، مثلا اخبار چھپتا تھا، تو اگر کوئی اخبار پڑھتے ہوئے بابا جی، آپ کو یاد ہے، دکان پر بیٹھے ہوئے، حمام پر بیٹھے ہوئے یا گلی میں کسی چوراہے میں بیٹھے ہوئے کوئی اخبار پڑھ رہا ہوتا تھا تو اس وقت بھی وہ خبر پڑھ کے گالی دیتا تھا. مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ براہ راست وہ گالی، فیڈ بیک جو ہے وہ رپورٹر تک یا صحافی تک نہیں جاتی تھی. اب اتنی رسائی اس شخص کی ہو چکی ہے جس کو جس رپورٹر سے مسئلہ ہو، جس خبر پر مسئلہ ہو، وہ فوراً فیڈ بیک دے دیتا ہے، شٹ اپ کال دے دیتا ہے کہ بھائی میں بھی ایک سٹیزن رپورٹر ہوں. پوری دنیا میں اب جرنلزم کا معیار، جرنلزم کا پیمانہ بدل چکا ہے. ہر شخص اس ملک میں جرنلزم کر سکتا ہے. جس کے پاس خبر ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وہ خبر ڈالتا ہے اور رپورٹنگ کر دیتا ہے. رپورٹر بھی یہی کرتا ہے. تو
سوشل میڈیا پر اتنی تنقید اور اس کے بعد اتنی آگ لگنا، پورے ملک میں اس وقت ایک کلپ وائرل ہے، ایک بیان وائرل ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہ کیوں کہا، جناب کیا نام ہے ان کا، شیر افضل مروت کو ایسا بیان دینے کی کیوں ضرورت تھی۔ اور ان حالات میں جب عمران خان کی تصویر، عمران خان کا بیانیہ، عمران خان کا بیان، نظریہ تو خیر کسی نہ کسی حد تک پہنچ رہا ہے، لیکن ٹی وی پر پابندی ہے۔ کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ کیس سماعت اس کی ہو رہی تھی تو وہاں پیمرا نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ہم نے عمران خان کی تقریروں پر، تصویروں پر، ویڈیو چلانے پر، ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی نہیں لگائی، ہم نے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکالا۔ تو جن نے پابندی لگائی ہوئی ہے وہ آپ کو یاد ہے مئی 2023 کے بعد عمران خان کی کوئی تصویر، کوئی بیان، اب تو خیر میڈیا سے جو گفتگو کرتے ہیں ڈیالہ جیل میں، وہ چلانے پر پابندی ہے۔ تو جس ملک میں میڈیا کے یہ حالات ہوں اور عمران خان نے جناب اس پر بیان دیا ہو کہ میڈیا پر مجھے بند کر دیا تاکہ عمران خان کی آواز بند ہو جائے، لیکن ماشاءاللہ میری سوشل میڈیا کے جو ٹائیگرز ہیں، آج میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اس جماعت کے فالورز ہیں یا مفاد پرست جو ہیں، موقع پرست جو ہیں، جو اس اپرچونٹی کو اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ متھا ذرا ٹھیک جگہ لگائیں جہاں انہوں نے لگانا ہے۔ جو پی ٹی آئی کا عمران خان کا بازو مروڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی توپوں کا رخ ان کی طرف کرنا ہے، اور جتنی جرأت آپ میں ہے وہ کھل کے نام لینے میں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کو چاہیے کہ جب وہ بولیں کم از کم سوچ کے بولیں، تاکہ اگر وہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم کوئی نقصان بھی نہ پہنچائے، اون گول کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہ جو ان پر کمپرومائزڈ اور رانگ نمبر کا لیبل لگتا ہوا، بڑھتا ہوا ثابت ہو رہا ہے، ان کو چاہیے کہ ریورس گیئر گاڑی میں اسی لیے رکھا گیا ہوتا ہے کہ ریورس گیئر لگائیں اور پی ٹی آئی کے، عمران خان کے اصل ویژن اور نظریے کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں، نہ کہ روز یہ شعبدہ بازو کی طرح ایک بیان چھوڑ کر پورے ملک کو اس بیان کے پیچھے لگا دو اور خود سائڈ سے کنی کترا کے نکل جاؤ۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔